मेरा नाम नासिर है। मैं पिछले 15 साल से उस कब्रिस्तान में काम कर रहा हूँ। दिन को लोग आते हैं, फातिहा पढ़ के चले जाते हैं और रात को ये जगह मेरी होती है। पहले पहल तो मैं कब्रें खोदता, मिट्टी बराबर करता और दरख्तों के नीचे बैठ के सारी रात सिगरेट पीता रहता। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मैं नहीं जानता वो क्या था। शायद तन्हाई, शायद गुर्बत, शायद मेरी अपनी बिगड़ी हुई सोच। रात के वक्त जब पूरा कब्रिस्तान खामोश होता तो मैं सोचता, ये सब लाशें कितनी पुरसकून हैं, न बोलती हैं, न कुछ मांगती हैं, न किसी का खौफ रखती हैं। फिर मेरे अंदर एक अजीब सा ख्याल जागा और यूं मैं उस गुनाह की तरफ बढ़ता गया जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती है। आज भी ऐसी ही रात थी। आसमान बिल्कुल स्याह और हवा में नमी की सी खुशबू। कब्रिस्तान की दरख्त हल्की हवा में सरसर आ रहे थे। मैं एक पुराने मकबरे के पीछे बैठा सिगरेट पी रहा था। आज मेरा दिल अजीब बेचैन था। लगता था आज कुछ होने वाला है। मैं अक्सर रातों को छुप के देखता रहता कि कहाँ कोई ताज़ा कब्र बनी हो ताकि सुबह होने से पहले अपना काम कर लूँ। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। दूर सड़क की तरफ से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर सिगरेट फेंकी और दरख्त के पीछे छुप गया। कब्रिस्तान के इस हिस्से में रात के वक्त कोई नहीं आता था। मैंने सांस रोकी और देखने लगा। सड़क पे एक सफ़ेद गाड़ी रुकी। उसकी हेडलाइट्स कब्रिस्तान की दीवार पे पड़ रही थी। गाड़ी के अंदर दो नौजवान बैठे थे। कुछ देर वो बैठे रहे जैसे कुछ सोच रहे हों, फिर दोनों ने दरवाजे खोले और बाहर निकल आए। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने देखा उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। अंदर कोई लंबा सा पैकेट रखा हुआ था, जैसे कपड़े में लिपटा जिस्म। दोनों ने बड़ी एहतियात से वो पैकेट बाहर निकाला। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि वो किसी की लाश है। उनके चेहरों पर घबराहट थी, जैसे वो कुछ गलत कर रहे हों। एक बोला, जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दूसरा बोला, मैंने कहा था रात का वक्त बेहतर है, सुबह का इंतज़ार करते तो सब देख लेते। मैं ये सब देख रहा था। वो कब्रिस्तान के एक कोने में गए जहाँ कुछ खाली जगह थी। उन्होंने बेलचे से ज़मीन खोदना शुरू कर दी। मट्टी हटती गई और आधे घंटे बाद वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया। फिर दोनों ने लाश को नीचे उतारा। मैं अंधेरे में ज़्यादा नहीं देख सका, मगर एक लम्हे को चांद बादलों से निकला और रोशनी की तेज़ लहर कब्र पे पड़ी। दूर से देखने से वो किसी जवान लड़की की लाश मालूम हुई जो उन दोनों की हवस का निशाना बनी। अब मट्टी तले दबाई जा रही थी। वो दोनों अपना काम कर रहे थे, बस उनके जाने का इंतज़ार था। मेरे दिल में एक नापाक ख्याल आया, ये तो अभी ताज़ा है। अगर रात के आखिरी पहर में इसके करीब जाऊं तो कोई देखने वाला भी नहीं। मैंने सर झटकने की कोशिश की, मगर वो ख्याल जैसे दिमाग में जड़ पकड़ चुका था। वो दोनों नौजवान जल्दी जल्दी मट्टी डालने लगे। एक लम्हे को मैंने महसूस किया कि उनकी हरकत में कुछ अजीब सपन है, जैसे दफनाने से पहले वो कुछ कर रहे हों। मैं साफ नहीं देख पाया, मगर अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की के जिस्म के साथ कुछ नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। मेरी सांस अटक गई। मेरे दिल में गुस्से के बजाय एक और तरह का ख्याल आया। ये सब करके जा रहे हैं और मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। इनके जाने के बाद तो कब्र मेरी होगी। मुझे अपने अंदर एक खौफनाक सा सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद वो दोनों मट्टी बराबर करके हाथ झाड़ते गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी की रोशनी धीरे धीरे सड़क के मोड़ पे गायब हो गई। कब्रिस्तान में फिर से खामोशी फैल गई। हवा रुकी हुई थी। चांद फिर बादलों के पीछे छुप गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर दिल कह रहा था, आज किस्मत तेरे साथ है नासिर। आज की रात खास है। मैं कदम कदम चलता उस ताज़ा कब्र के करीब गया। अभी मिट्टी गीली थी। हाथ लगाते ही ठंडक महसूस हुई। मैंने इर्द गिर्द देखा। अंधेरा छाया था। सिर्फ दूर एक बल्ब कब्रिस्तान के दरवाजे पे टिमटिमा रहा था। मैंने बेलचा उठाया। पहला वार ज़मीन पे किया तो मिट्टी की भीनी खुशबू उठी। दूसरा वार, तीसरा वार, मिट्टी हटती गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ से तेज़ होती जा रही थी, जैसे मैं किसी खौफ नहीं बल्कि किसी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा हूँ। जब आधी कब्र खुल गई तो मैंने टॉर्च निकाली, रोशनी नीचे डाली। चेहरा अभी मिट्टी से ढका था, मगर मैंने कपड़े की झलक देखी। सफ़ेद कफन का किनारा हल्का सा हिल रहा था, जैसे हवा चल रही हो। मैं चंद लम्हे रुक गया। मेरे कानों में अपनी ही सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर अचानक मैंने वो जुमला खुद से कहा, अब या कभी नहीं, नासिर। और मैं झुकने लगा। कफन का सफ़ेद टुकड़ा चमक रहा था, जैसे चांदनी खुद उस पर उतर आई हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई देख ना ले, मगर रात मुकम्मल खामोश थी। हर तरफ अंधेरा और कब्रों के सिवा कुछ नहीं था। मैंने मिट्टी मज़ीद हटाई और फिर आहिस्ता से हाथ डाल के लाश को थोड़ा ऊपर खींचा।
اس کے جسم کی حرارت میرے بازوؤں میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ بھی تازہ لاش تھی۔ میرے اندر کا جنون اب قابو میں نہیں تھا۔ میں نے کفن کے اوپر سے ہاتھ پھیرا اور ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی۔ وہ لڑکی واقعی بہت کم عمر تھی۔ میں نے خود کو روکا مگر نظر اس کے چہرے پہ جانے لگی جو ابھی مٹی میں دبا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ایک نظر چہرہ تو دیکھ لوں کون ہے جسے اتنی رات میں دفنا کے گئے۔ میں نے کپڑے کا کنارہ پکڑا، ہاتھ کانپ رہا تھا مگر دل کہہ رہا تھا، دیکھ ناصر، آج کی رات تجھے کبھی نہیں بھولے گی، بس آخری بار کر لو۔ میں نے کپڑا ذرا سا ہٹایا تو ایک دم لگا جیسے وہ لاش سانس لے رہی ہو۔ میں ٹھٹک گیا، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے خود کو بہلایا، شاید وہمی ہوں، پھر آہستہ سے پورا کپڑا ہٹایا۔ اگلے لمحے میرا خون منجمد ہو گیا۔ وہ لڑکی کی آنکھیں کھل چکی تھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں زندگی کی آخری چمک تھی، جیسے کوئی بند ہوتی شمع تھر تھرا رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹا، میرا گلا خشک ہو گیا، لبوں سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے محسوس کیا وہ ہلکا سا سانس لے رہی ہے۔ اس کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ اٹھائی اور روشنی اس کے چہرے پہ ڈالی مگر روشنی کے زاویے سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، باقی چہرہ اندھیرے میں گم تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہم ہے، مگر نہیں، وہ زندہ تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا، میرا دل جیسے سینے سے نکل باہر آ جائے۔ ہر قبر کی خاموشی اب شور بن چکی تھی۔ میں نے پیچھے قدم بڑھائے مگر پیر مٹی میں دھس گیا۔ میں گرنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ لڑکی کے ہونٹوں سے ہلکی سی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی، اتنی مدھم کہ جیسی کوئی ہوا میں سرگوشی کر رہا ہو۔ میں جو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا کہ اس کی اٹکتی سانس ٹھہر جائے اور میں اپنی خواہش کی تکمیل کر سکوں، جب سینہ توڑ کے باہر آ رہی تھی کہ اچانک بجلی زور سے چمکی اور اس کا چہرہ واضح ہوا، اور وہ لمحہ جیسے میری پوری زندگی کے منہ پہ تماچے کی طرح لگا۔ مجھے لگا شاید یہ وہم ہے، اس لیے ٹارچ لائٹ اس کے چہرے پہ ماری تاکہ تسلی کر لوں۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا اور میں اندھیروں میں ڈوب گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی۔ میں بچپن سے ہی بدصورت تھا، لوگ مجھے دیکھ ہنستے تھے۔ میرے چہرے پہ عجیب سرخ سیاہ نشان تھے، دائیں آنکھ کے نیچے گہرا تل اور ناک ذرا ٹیڑھی تھی۔ امی ہمیشہ کہتی اللہ نے تجھے کسی آزمائش میں پیدا کیا ہے ناصر، تیرا نصیب کالا ہے۔ بچپن میں جب میں گلی میں کھیلنے نکلتا تو بچے میرا مذاق اڑاتے، کسی نے کبھی مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا۔ میں چھپ کے روتا تھا مگر کسی نے میری آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے۔ ابا مزدور تھے، سارا دن اینٹیں اٹھاتے اور رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ ان کے پاس میرے لیے کبھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بس ایک جملہ کہتے، جا کے پڑھائی کر، کم از کم انسان تو بن جا۔ مگر میں کیا پڑھتا، میرا دل پڑھنے میں نہیں لگتا تھا۔ اسکول میں سب مجھے چڑھاتے، ناصر بھوت، ناصر ڈراؤنا کہتے۔ میں خاموش رہتا مگر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ ایک دن اسکول کے لڑکوں نے مجھ پہ مٹی پھینکی اور کہا ایسی شکل والے کو تو قبرستان میں رہنا چاہیے۔ وہ جملہ میرے دل میں کیل بن کے بیٹھ گیا۔ شاید اسی دن میں نے پہلی بار قبرستان کی طرف دیکھا اور سوچا، ہاں شاید میری جگہ وہی ہے جہاں مردے رہتے ہیں۔ وہاں کوئی ہنستا نہیں، کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوا مگر میری صورت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ چہرہ اور سخت ہو گیا۔ آئینہ دیکھتا تو خود سے نفرت ہوتی۔ میرے ارد گرد کے لوگ ایک ایک کر کے زندگی میں آگے بڑھتے رہے، شادیاں کرتے، ہنستے بستے، گھر بناتے، اور میں ہر روز قبرستان کے قریب بیٹھا سگریٹ پیتا اور سوچتا میرے نصیب میں کیا ہے۔ امی کی وفات جلد ہو گئی، ان کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ماں نے مجھے کبھی بیٹا مانا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی ناصر تیرے قدم منحوس ہیں، تیرے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ ابا بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور ایک دن مجھے گھر سے نکال دیا، بس ایک پرانا بستر اور چند کپڑے دیا اور کہا جا اپنی زندگی خود جیو۔ میں گھر چھوڑ کے نکل آیا، کئی دن بھٹکتا رہا، کبھی کسی دروازے پہ مزدوری مانگی، کبھی ہوٹل میں برتن دھوئے، مگر لوگ میری شکل دیکھ کے دور ہٹ جاتے جیسے میں کوئی بیماری ہوں۔ پھر ایک دن ایک مولوی قبرستان کے دروازے پہ بیٹھے ملے، میں نے ان سے پانی مانگا، انہوں نے پوچھا کام کرے گا؟ میں نے ہاں کہا۔ انہوں نے کہا قبریں کھودنے کا کام ہے، رات کو آنا۔ میں نے کہا مجھے رات سے ڈر نہیں لگتا۔ یوں میری زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ میں نے قبرستان میں رہنا شروع کر دیا، دن کو مٹی برابر کرتا، جھاڑو لگاتا اور رات کو وہیں کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ شروع میں دل گھبراتا تھا مگر پھر آہستہ آہستہ میں مردوں کا عادی ہو گیا۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ان کے پاس جا کے بیٹھتا، ان سے باتیں کرتا، ان کے نام پڑھتا، کبھی کبھی کسی تازہ قبر پہ ہاتھ رکھتا اور سوچتا شاید اس کے اندر کوئی مجھ جیسا ہو۔
جو دنیا کی باتوں سے تنگ آ کے سو گیا ہو۔ میں دن بدن خاموش ہوتا گیا۔ لوگ کہتے یہ پاگل ہے، مگر میں پاگل نہیں تھا، میں بس تنہا تھا۔ میری تنہائی اب میرا سایہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھی رات کو کسی جنازے کے بعد عورتوں کی چیخیں سنتا تو دل میں عجیب سا درد ہوتا، سوچتا کاش کوئی میرے لیے بھی اس طرح روئے، مگر جانتا تھا میرے لیے کوئی نہیں رونے والا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنی ہی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ مجھے دنیا جھوٹی لگنے لگی، انسانوں کے چہرے منافق لگنے لگے، کوئی بھی سچا نہیں دکھتا تھا۔ میں نے ان سے نفرت کرنی شروع کر دی، اور شاید اسی نفرت نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ میں اب ہنستا نہیں تھا، کسی کے دکھ پہ آنسو نہیں بہاتا تھا۔ مجھے لگتا میں زندہ نہیں ہوں، میں بھی ان مردوں جیسا ہوں جنہیں میں روز دفناتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہیں اور میں اوپر۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا، ناصر بیٹا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں مسکرا دیا، کہا کون لڑکی اپنی زندگی میرے جیسے چہرے کے حوالے کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ میرا مقدر اکیلا رہنا ہے۔ میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا، لیکن اندر کہیں یہ خواہش زندہ رہی، کوئی مجھے چاہے، کوئی میرے وجود کو محسوس کرے۔ یہ خواہش وقت کے ساتھ جنون بن گئی۔ میں خود سے نفرت کرتا تھا، مگر اس جنون کو روک نہیں پایا۔ میرا چہرہ جیسے میرے اندر کے زخموں کی تصویر بن گیا۔ میں باہر سے بدصورت تھا، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا، خالی اور ادھورا ناصر اب ایک قبرستان کا سایہ بن چکا تھا، جو دن کے اجالے سے بھاگتا اور رات کے اندھیرے میں پناہ لیتا۔ گورکنی کا کام میں اور مولوی کریم ہی سنبھالتے تھے۔ صبح کے وقت وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، مگر شام کو گھر چلے جاتے۔ ان کا گھر قبرستان کے نزدیک ہی تھا۔ میں رات کو بھی قبرستان میں ہی کسی درخت تلے پڑا رہتا اور مردوں کی ٹھنڈی سانسیں سنتا رہتا، ان کی بے زبان آہیں محسوس کرتا رہتا۔ ایک دن ہمارے محلے کی خوبصورت عورت مر گئی، وہ عورت جسے کبھی میں چوری چھپے دیکھا کرتا تھا، دور سے ہی، کیونکہ قریب تو اس نے کبھی آنے نہیں دیا تھا۔ میں نے سنا کہ اس نے خودکشی کر لی، جس سے وہ پیار کرتی تھی اس نے کہیں اور شادی کر لی اور نجمہ نے زہر کھا لی۔ مجھے افسوس تو ہوا کہ جوان موت ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کر لیتی تو شاید میں اسے کبھی دھوکہ نہ دیتا، سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتا۔ خیر، مولوی نے اس کا جنازہ پڑھایا اور میں اس کی قبر بنانے لگا۔ رات کے اندھیرے چاروں طرف پھیلے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی اور میرا دل بوجھل سا تھا۔ قبرستان میں ہی اس کا جنازہ پڑھایا گیا، میں بھی شامل تھا۔ اچانک اس کی دور پرے کی رشتہ دار روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، مجھے نجمہ کا آخری دیدار کرنا ہے۔ شاید وہ ابھی پہنچی تھی۔ مرد حضرات جنازے کے بعد جا چکے تھے، اس کے کچھ عزیز و اقارب بھی اب موجود تھے، اور میں جس نے اس کی قبر بند کرنا تھی وہیں کھڑا تھا۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو میری نظر اس پہ پڑی، مر کے بھی اس کا حسن 14ویں کے چاند جیسا تھا۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا حسرت سے، جسے چاند کو دیکھتے ہیں، جسے پایا یا چھوا نہیں جا سکتا۔ میرے دل میں عجیب سی خواہش مچلنے لگی، چاند کو پانے کی خواہش، وہ خواہش جس کو میں جائز طریقے سے بھی پورا نہیں کر سکا تھا، کیونکہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دل میں عجیب سا خیال آیا، مگر میں نے خود پر لعنت بھیجی کہ ایسا سوچا بھی کیوں۔ جب اس کے رشتہ دار چلے گئے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، قبرستان ہمیشہ کی طرح ویران رہ گیا، اب صرف میں تھا۔ اس قبر کی گیلی مٹی تھی اور میری وہ خواہش جو گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی اندر ہی اندر، جس کا دھواں باہر اٹھ رہا تھا۔ میں دیر تک اس کے قبر کے سرہانے بیٹھا رہا، میرے اندر عجیب تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور پھر اچانک مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے خود کو اس قبر کو دیوانوں کی طرح کھودتے پایا۔ میں نے مٹی کی آخری تہہ ہٹائی تو زمین سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اٹھا، جیسے قبر کے اندر خاموشی نے سانس لی ہو۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں کفن کا سفید کپڑا دکھائی دیا، دل کے اندر ایک طوفان تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ پاگل پن ہے، مگر پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب عقل کا دامن چھوٹ گیا۔ ہاتھ جیسے خود بخود حرکت کرنے لگے، میں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود سے نظریں چرانا چاہتا ہوں۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ میری اپنی سانسوں کی آواز بھی گناہ لگنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں کچھ پڑھا، شاید کوئی بہانہ تراشنے کے لیے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بس ایک لمحے کی کمزوری ہے، مگر وہ لمحہ اتنا طویل تھا کہ وقت جیسے رک گیا ہو۔ ہوا رک گئی، روشنی مدھم ہو گئی، اور میں خود کو وہاں پایا جہاں انسان اپنی ذات سے ہار جاتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ تھا جو اب دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، مگر میرے اندر کے حیوان نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک ساتھ اترنے لگا، ایسا لگا جیسے میرے وجود سے روشنی چھن گئی ہو، میں خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ جب ہوش واپس آیا تو پسینے میں بھیگا ہوا تھا،
جسم کی گرمی ختم ہو چکی تھی اور روح پہ ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے کپڑا دوبارہ لپیٹا، قبر بند کی اور دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ جو ہوا وہ محض ایک لمحے کا فریب تھا، مگر ضمیر چیخ رہا تھا کہ یہ میری بربادی کی ابتدا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ قبر صرف مردے کے لیے نہیں کھولی گئی تھی، بلکہ میری اندر کی انسانیت بھی اسی قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے اٹھا، مگر ایسا لگا جیسے وہ قبر مجھے پکار رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ زمین میرے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ میں جانتا تھا اب یہ میرا پہلا نہیں بلکہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس رات کے بعد میں بدل گیا۔ میرے اندر کچھ ایسا جاگا جو شاید کبھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں مجھے بہت خوف محسوس ہوا، میں خود سے نفرت کرنے لگا۔ جب بھی قبر کھودتا تو لگتا جیسے اپنے ہی گناہ کی زمین ہلا رہا ہوں، مگر وقت کے ساتھ وہ احساس ماند پڑنے لگا۔ ضمیر کی آواز پہلے تیز تھی، پھر دھیمی ہوتی گئی، اب وہ صرف سرگوشی بن گئی۔ میں دن میں خاموش رہتا، مگر رات کو جیسے کوئی میرے اندر جاگ اٹھتا۔ میں مردوں کی ٹھنڈی سانسوں کے بیچ اطمینان ڈھونڈنے لگا۔ اب قبر میرے لیے صرف مٹی نہیں رہ گئی تھی، وہ میرا راز تھی، میری پناہ تھی۔ میں اب خود کو ان مردوں سے الگ نہیں سمجھتا تھا، وہ بھی بے جان، میں بھی بے حس۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو روکا مگر نہ روک سکا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ گناہ اب میری عادت بن گیا ہے۔ جب کسی جوان عورت کی موت کی خبر آتی تو میرے دل میں ایک انجانی خواہش مچلتی۔ لوگ روتے اور میں بیلچہ تیز کرتا۔ مجھے خود پہ غصہ آتا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی ملتا، جیسے کوئی اندر سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میں راتوں کو قبروں کے درمیان بیٹھا رہتا، ہوا تھم جاتی، چاندنی پھیکی پڑ جاتی اور میں سوچتا کیا میں اب انسان ہوں یا بس ایک سایہ جو زندہ رہنے کے لیے مرنے والوں کا محتاج ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کرتا، ناصر تو کہاں چلا گیا؟ جواب میں بس قبرستان کی خاموشی سنائی دیتی۔ اب زندگی میں دن اور رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ میں ہر دن کسی نئی قبر کا انتظار کرتا اور ہر رات اپنی انسانیت کو تھوڑا اور دفنا دیتا۔ مولوی صاحب ایک دن میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، مگر اس دن ان کی آنکھوں میں کچھ پریشانی سی تھی۔ کہنے لگا، ناصر بیٹا، تم اکیلے ہو، زندگی کا کوئی سہارا نہیں۔ میری ایک بیٹی ہے سلمیٰ، وہ بیوہ ہے، ایک 6 سال کی بچی بھی ہے، کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔ لوگ اس کے ماضی کی وجہ سے بات کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو، اس طرح تمہیں گھر مل جائے گا اور وہ بھی ایک محفوظ زندگی پالے گی۔ میں ان کی بات سن کے کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے برسوں کی تنہائی کا کوئی سہارا ملنے جا رہا ہو۔ میں نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں خلوص دیکھا تو حامی بھر لی۔ شاید یہی وقت تھا کہ میں اپنی زندگی کو کسی سمت دے سکوں۔ نکاح کے دن مولوی صاحب کے گھر میں سادگی تھی، کچھ گواہ بیٹھے تھے۔ میں نے قبول ہے کہا اور سوچا شاید اب میری زندگی بدل جائے۔ سلمیٰ کو پہلی بار میں نے اسی دن قریب سے دیکھا۔ وہ تقریباً 40 سال کی ہوگی، چہرے پہ تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا درد نظر آتا تھا۔ وہ بیوہ عورت تھی مگر انداز میں حیا تھی، بولنے میں نرمی تھی مگر چہرے پہ وقت کی سختی کے نشان تھے۔ اس کی 6 سال کی بچی ماہم خاموشی سے ماں کا دوپٹہ پکڑے کھڑی تھی، اس کی معصوم آنکھوں میں خوف اور اجنبیت تھی۔ میں نے اسے دیکھ ایک لمحے کے لیے دل نرم ہوتا محسوس کیا، مگر فوراً اندر سے ایک انجانی بے چینی نے جگہ لے لی۔ دل چاہا بھاگ جاؤں مگر قدم رکے رہے۔ میں نے خود سے کہا، ناصر اب تو یہ تیرا گھر ہے، یہی تیری زندگی ہے۔ نکاح کے بعد سلمیٰ کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ وہ نرمی سے بات کرتی، میرے لیے کھانا بناتی، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی، سب سے بڑھ کے میرے چہرے کو دیکھ منہ نہ موڑتی، مگر میں اس کے قریب آ کے بھی خود کو دور محسوس کرتا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی مگر میرا دل کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں اسے قبول نہیں کر پا رہا، مگر کچھ کہتی نہیں تھی، صرف خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ ہمت کر کے بات کرتی کہ ناصر اگر تم خوش نہیں ہو تو کہہ دو، میں سب سمجھ جاؤں گی، مگر ہر بار کہہ دیتا نہیں، میں بس تھکا ہوا ہوں، اور وہ چپ ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی بڑھتی جاتی تھی۔ ماہم اکثر میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی، کبھی کچھ نہیں کہتی، بس اپنے چھوٹے ہاتھوں سے میری انگلی پکڑ لیتی اور مسکرا دیتی۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کے چند لمحوں کے لیے خود کو انسان محسوس کرتا، مگر پھر وہی خالی پن لوٹ آتا۔ میں جانتا تھا کہ میں سلمیٰ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، مگر خود کو بدل نہیں سکتا تھا۔ اس کے قریب جاتا تو دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا، جیسے کوئی دیوار میرے بیچ میں حائل ہو۔ میں اسے دیکھتا تو اپنے گزرے ہوئے ماضی کی قبروں کو یاد کرتا۔ مجھے لگتا جیسے میں پھر وہی ناصر بن گیا ہوں جو قبرستان کی مٹی میں سکون ڈھونڈتا تھا۔
سلمیٰ نے کئی بار کوشش کی کہ مجھے گھر کی فضا سے جوڑ لے، رات کو باتیں کرتی، کھانا ساتھ کھانے کو کہتی، مگر میں زیادہ تر بہانہ بنا کے قبرستان چلا جاتا، کہتا کوئی کام باقی ہے، اور وہ چپ چاپ دروازے تک آ کے میرا انتظار کرتی رہتی۔ کبھی کبھی ماہم جاگ جاتی اور اپنی ماں سے پوچھتی ابا کہاں گئے، تو وہ مسکرا کے کہتی بیٹا وہ اللہ کے کام میں مصروف ہے۔ میں دور سے دیکھتا تو ان دونوں کے چہروں پہ وہ محبت نظر آتی جو میں کبھی محسوس نہ کر سکا۔ سلمیٰ نے اپنی زندگی کو میرے ساتھ ڈھالنے کی پوری کوشش کی، مگر میں ہر بار اسے احساس دلائے بغیر خود سے دور کرتا رہا۔ میں کبھی کبھار خود سے کہتا کہ ناصر، خدا نے تجھے موقع دیا ہے، گھر دیا، عورت دی، بچی دی، تو کیوں نہیں بدلتا؟ مگر پھر اندر سے ایک آواز آتی، تو بدل نہیں سکتا، قبرستان تیری عادت ہے، وہاں کی مٹی تیری سانسوں میں رچ چکی ہے۔ سلمیٰ کی باتوں میں پیار تھا، مگر میں اسے سن کے بھی بے اثر رہتا۔ میں اس کی موجودگی میں بھی تنہا رہنے لگا تھا۔ ہوا میں وہی پرانی خوشبو تھی، وہی خاموشی جو مجھے سکون دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر اب یہ میری عادت بن چکی تھی۔ میں ایک گھر پا کے بھی بے گھر تھا، ایک بیوی پا کے بھی تنہا تھا، ایک بچی کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر بھی دل خالی تھا۔ میں سوچتا شاید میری زندگی قبرستان ہی ہے جہاں مردے بھی مجھ سے بہتر جیتے ہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں روز نیا دکھ آتا اور میری آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری رہتی۔ میں اس عورت کے وجود سے الجھتا بھی تھا اور اس کی خاموشی میں چھپے درد سے ڈرتا بھی، مگر خود کو بدلنے کی ہمت مجھ میں کبھی نہ آئی۔ میں قبرستان کا ناصر تھا اور شاید ہمیشہ وہی رہوں گا۔ مولوی صاحب کا انتقال ایک خاموش دن میں ہوا، وہی دن جب گھر کے صحن میں ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہی، لوگ آتے جاتے رہے، مگر میرے اندر عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں نے مولوی صاحب کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ کندھوں پر وہ بوجھ صرف ایک میت کا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا بھی تھا، جیسے اب پورا قبرستان، وہ گھر اور ان دو عورتوں کی زندگی کا بوجھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا گیا ہو۔ دفن کے بعد جب مٹی کی آخری مٹھی میرے ہاتھوں سے گری تو میرے دل میں ایک سوال جاگا، کیا اب بھی میں قبرستان سے دور رہ پاؤں گا؟ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، دن گزرتے گئے، مہینے بدلتے گئے، مگر میری زندگی وہیں ٹھہری رہی۔ صبح کے وقت میں قبرستان کا کام دیکھتا، شام میں چند لوگوں سے ملتا اور رات ہوتے ہی پھر انہی قبروں کے بیچ گم ہو جاتا جہاں اب مجھے اپنا ہی سکون ملتا تھا۔ سلمیٰ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں جسم سے اس گھر کا حصہ ہوں مگر روح سے نہیں۔ وہ اکثر چولہا جلاتی، ماہم کے بال بناتی، نماز پڑھتی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، شاید سوچتی کہ زندگی اتنی بے رنگ کیوں ہو گئی۔ ماہم اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بچپن کی معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اداسی کا رنگ بھی آنے لگا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے درمیان کی سرد فضا کو محسوس کرتی تھی۔ اسے یاد نہیں کہ آخری بار میں اس نے اس سے مسکراہٹ سے بات کب کی تھی۔ وہ اکثر ماں کے پاس بیٹھ کے سوال کرتی، امی، ابو ہم سے ناراض ہے کیا؟ سلمیٰ کے پاس ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، نہیں بیٹا، وہ بس تھکے ہوئے ہیں۔ مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ میری خاموشی اب دیوار بن چکی تھی جس کے پار سلمیٰ کی سانسیں الجھ کے رہ جاتی تھیں۔ میری راتیں قبرستان کی مٹی سے گزرتی رہیں۔ میں اب اس جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں مولوی صاحب کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے گناہ کو چھپانے، اپنی خواہشوں کو زندہ رکھنے وہاں جاتا تھا۔ کبھی کبھی خود سے کہتا کہ اب بس کرو ناصر، اب توبہ کر لو، مگر اگلے ہی لمحے میں خود کو اسی اندھیرے میں ڈوبتا محسوس کرتا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ گھر میں سلمیٰ کے چہرے پہ وقت کی تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے اور اب وہ زیادہ بولتی نہیں تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی دروازے تک آ جاتی، مگر میری نظریں اس کے چہرے سے بچ کے گزر جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کے دل کی بات کروں، اسے بتاؤں کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں، مگر وہ جانتی تھی کہ میرا دل اب قبرستان کی مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا تھا وہ بھی بس دکھاوا کرتی ہے، اندر سے میری شکل سے اسے بھی نفرت ہے۔ میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ مشکل سے برداشت کرتی ہے، کیونکہ میں شروع سے ہی نفرت سہتا آیا تھا، اس لیے کسی کی ہمدردی مجھے اب جھوٹی لگتی۔ بس مردہ وجود ہی تھے جو مجھ سے نفرت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے میں اپنی خواہشات کا سکون انہی کے وجود سے پاتا تھا۔ ماہم میرے قدموں کی چاپ سے ڈرنے لگی۔ اسے لگتا جیسے میں جو دن میں خاموش رہتا ہوں رات میں کوئی اور بن جاتا ہوں۔ وہ اکثر اپنی ماں کے پہلو میں سمٹ کے سوتی جیسے کسی انجانے خوف سے پناہ مانگ رہی ہو۔ کبھی کبھار میں اس کی طرف دیکھتا تو دل کے اندر ایک لمحے کو نرمی آتی،
مگر اگلے ہی لمحے میرے گناہ کا سایہ پھر دل پہ چھا جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، گھر کی دیواروں پہ خاموشی اترتی جا رہی تھی، ماہم جوان ہو رہی تھی، سلمیٰ بوڑھی لگنے لگی تھی اور میرا ضمیر روز تھوڑا تھوڑا مر رہا تھا۔ باہر لوگ مجھے نیک سمجھتے، قبرستان کا خادم کہتے، مگر میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف خوف خدا اور دوسری طرف وہ لذت جو اب میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے میں خاموشی سے دروازہ کھول نکلتا، چاندنی میں میرا سایہ لمبا ہوتا جاتا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر میں ایک لمحے کو رک جاتا، دل کہتا واپس چلے جاؤ، مگر قدم پھر خود بخود بڑھنے لگتے۔ صبح جب میں گھر لوٹتا تو سلمیٰ جاگ چکی ہوتی، اس کے چہرے پہ سوال ہوتے مگر زبان خاموش۔ میں وضو کر کے نماز پڑھتا، چہرے پہ سکون لانے کی کوشش کرتا، مگر اندر ایک بے نام سا درد سلگتا رہتا۔ دن، مہینے، سال سب ایک جیسے گزرنے لگے۔ سلمیٰ اب بھی میرے لیے دعا کرتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ دعائیں مجھ تک نہیں پہنچتیں۔ وہ شاید کسی اور ہی آسمان کی طرف اڑ جاتی ہیں، جہاں گناہ کی بو نہیں پہنچ سکتی۔ ماہم اب جوان ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی سوال رہتا، ابو آپ ہم سے اتنے دور کیوں ہیں؟ مگر میرے پاس اب بھی کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی، صرف وہ قبرستان جو میرے دل کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ کب سے ماہم بدلنے لگی تھی، شاید وقت کے ساتھ، شاید خاموشیوں کے بوجھ سے، مگر میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، جسے کہنے کی ہمت نہیں۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس سے بات کروں، اس کے دل کی بات جانوں، مگر میرے اندر کچھ مجھے روک دیتا، شاید ضمیر یا شاید وہ گناہ جو میرے وجود میں بس چکا تھا۔ سلمیٰ اب زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی، وہ ماہم پہ نظر رکھتی مگر مجھ سے نظریں چرا لیتی۔ کبھی کبھی میں دیکھتا کہ وہ میری طرف دیکھ کے رک جاتی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر چپ ہو جاتی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا، میں جب بولتا تو اپنی آواز بھی اجنبی لگتی۔ ایک رات میں نے محسوس کیا کہ ماہم میرے قریب آئی، وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہچکچا گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہوا بیٹا، کچھ کہنا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں ابو کچھ نہیں، اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ دل کے اندر ایک بوجھ سا تھا، جیسے کوئی خاموشی میرے کانوں میں چیخ رہی ہو۔ میں اکثر رات کے وقت جاگ جاتا، ماہم کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرتا تو وہاں ہلکی روشنی دکھائی دیتی۔ کبھی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی، کبھی چپ چاپ بیٹھے آسمان کو دیکھ رہی ہوتی۔ میں ایک پل کو سوچتا، کاش میں اسے عام باپوں کی طرح بات کر پاتا، مگر میرے اندر کا خوف مجھے روک لیتا۔ مجھے ڈر لگتا کہ اگر میں نے اس سے زیادہ بات کی تو میرے گناہ کا سایہ اس پہ بھی پڑ جائے گا۔ دن گزرتے گئے، ماہم کا رویہ اور محتاط ہو گیا، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ کبھی کبھار میرے قریب آتی بھی تو اس کے چہرے پہ ایک انجانی جھجک، ایک دباؤ سا محسوس ہوتا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر ہونٹ بند کر لیتی ہے۔ اس کے انداز میں اب وہ نرمی نہیں رہی جو بچپن میں تھی، جیسے اس نے بہت کچھ دیکھا سہا مگر زبان پہ قفل لگا لیا ہو۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ چونکی، گھبرا کے بولی، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے بیٹا، اندر مت جایا کرو۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ تو ہر رات جاتے ہیں ابو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی معصوم چبھن تھی جس نے میرے وجود کو ہلا دیا۔ میں کچھ کہہ نہ سکا، بس چپ ہو گیا۔ اس رات میں قبرستان نہیں گیا، لمبی دیر تک صحن میں بیٹھا رہا۔ سلمیٰ اندر سو چکی تھی، ماہم کے کمرے کی کھڑکی بند تھی، چاندنی اس پہ گر رہی تھی۔ میں سوچتا رہا، آخر ماہم کی آنکھوں میں یہ خوف کیوں ہے؟ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے، یا شاید میں ہی کچھ چھپا رہا ہوں؟ دن گزرتے گئے مگر یہ احساس بڑھتا گیا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ ماہم کی خاموشی اب صرف شرم یا ادب نہیں لگتی تھی، اس کے اندر کوئی الجھن، کوئی راز پنپ رہا تھا، اور میں جو دوسروں کی قبریں سنبھالتا تھا اب اپنے گھر کے اندر ایک خاموش قبر کے سامنے کھڑا تھا، جس میں شاید اعتماد، محبت اور باپ بیٹی کے درمیان کا رشتہ دفن ہو چکا تھا۔ میں اکثر خود سے کہتا، ناصر تو نے اپنی روح قبرستان میں چھوڑ دی، مگر اب لگتا ہے کہ وہ اندر تیرے گھر میں بھی اتر آیا ہے۔ اور تب میں سوچتا، شاید بہت جلد کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری خاموش دنیا کو چیر کے رکھ دے گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ صبح معمول کے مطابق گزری، سلمیٰ چولہا جلا رہی تھی، میں قبرستان کے کچھ کام نپٹا رہا تھا۔ ماہم نے کہا تھا کہ بازار جا رہی ہے، کچھ کپڑا لینا ہے، میں نے اجازت دے دی، بس اتنا کہا کہ شام تک واپس آ جانا۔ وہ مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے ابو، مگر وہ شام کبھی واپس نہ آئی۔
سورج ڈھلا تو سلمیٰ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر گزرنے والے چہرے کو دیکھ کے سوال کرتی، ناصر وہ آئی کیا؟ میں نے بار بار باہر نکل کے دیکھا، گلی سنسان تھی، دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ رات ہونے لگی تو سلمیٰ کے چہرے پہ رنگ اڑنے لگا، وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کو جیسے خدا سے فریاد کر رہی ہو۔ میں نے کئی گھروں پہ دستک دی، کوئی خبر نہ ملی۔ محلے والے جمع ہونے لگے، سب کے چہروں پر حیرت اور سرگوشیاں تھیں۔ ایک عورت بولی، ناصر تمہاری ماہم کو چودھری نعیم کا بیٹا اکثر بازار میں تنگ کرتا دیکھا ہے، اللہ خیر کرے۔ میں نے سنا تو جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے کہا وہ تو شہر پڑتا ہے، مگر عورت بولی اب کچھ دنوں سے آیا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ماہم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا، میں بھاگتا ہوا چودھری کے ڈیرے پہ پہنچا، ان کے دروازے پہ پہرے دار کھڑے تھے۔ میں نے چیخ کے کہا میری بچی کہاں ہے؟ تمہارے بیٹے نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اندر سے ہنسی کی آواز آئی، چودھری نعیم خود باہر آیا، اس کے چہرے پہ رعونت تھی۔ اس نے کہا بد زبان مت بن ناصر، تیری بیٹی بھاگ گئی ہوگی، ہمارے گھر کو بدنام نہ کر، میرا بیٹا شہر میں ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے جھوٹ مت بول، میری بیٹی نیک ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور بولا نکل جا یہاں سے ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں۔ زمین پر میں گر پڑا، میرے ہاتھ مٹی میں دھنستے گئے، دل میں آگ لگ گئی مگر زبان پہ کچھ نہ آیا۔ میں اٹھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو سلمیٰ کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی، وہ دروازے پہ بیٹھی تھی، بال بکھرے، چہرہ آنسوں سے تر۔ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ چیخ کے بولی ناصر میری بچی کہاں گئی؟ تم قبرستانوں کے مردوں کو سنبھالتے رہے اور اپنی جیتی جاگتی بیٹی کا خیال نہ رکھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی، بار بار کہتی یا اللہ میری ماہم کہاں ہے؟ رات بھر میں گلیوں میں بھٹکتا رہا، کبھی ندی کنارے، کبھی بازار کے سنسان کوچے میں، ہر دروازے پہ جا کے پوچھتا، کسی نے نہیں دیکھا، کہاں گئی؟ وہ معصوم جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، میں ہر آہٹ پہ چونکتا، ہر سائے کو دیکھ کے بھاگتا، شاید وہی ہو مگر خالی ہوا کے سوا کچھ نہ ملتا۔ صبح ہونے لگی تو میں تھک کے قبرستان کے دروازے پہ جا بیٹھا، دھند کے اندر مٹی کی خوشبو تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا یا رب میں نے بہت گناہ کیے ہیں مگر اب میری بیٹی کو لوٹا دے۔ دن گزرنے لگے مگر ماہم کی خبر نہ آئی۔ محلے والے اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی کہتا چودھری کے آدمیوں نے اٹھا لیا۔ سلمیٰ کا حال دن بدن بگڑتا گیا، وہ چپ چاپ رہنے لگی، نہ کھانا کھاتی نہ سوتی، بس ایک ہی بات دہرائے جاتی، ناصر میری بچی واپس آ جائے گی نا؟ میں اس کے سامنے خاموش کھڑا رہتا، اندر سے ٹوٹ چکا تھا، میں خود کو مجرم سمجھتا، ہر لمحہ ہر سانس بوجھ بن گئی تھی۔ راتوں کو قبرستان جاتا تو اب وہ جگہ بھی مجھے سکون نہیں دیتی تھی۔ قبروں کی مٹی جیسے مجھ سے سوال کرتی کہاں ہے وہ جسے خدا نے تیرے حوالے کیا تھا؟ میں ان سوالوں سے بھاگ نہیں سکتا تھا اور دل کے اندر ایک عجیب سا احساس جنم لینے لگا، جیسے اب کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان جو میری زندگی کے باقی ملبے کو بھی بہا لے جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن سلمیٰ میری واحد ہمدرد بھی چل بسی۔ سلمیٰ کے مرنے کے بعد میرا دل جیسے اندر سے خالی ہو گیا تھا، گھر میں اب کوئی آواز نہیں تھی، بس سناٹا تھا جو ہر دیوار سے ٹکرا کے واپس میرے اندر گونجتا تھا۔ اس دن صبح وہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں ماہم کا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا سلمیٰ کچھ کھا لو، مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس آہستہ سے کہا ناصر ماہم اب نہیں آئے گی، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں بھاگا، اسے پکڑا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجب سکون تھا، جیسے اس نے سارے دکھ واپس خدا کو لوٹا دیے ہوں۔ میں دیر تک اس کے ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب نہیں رہی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اس کے بالوں میں کنگھی کی، وہی ہاتھ جنہیں میں نے کبھی تھاما نہیں، آج قبر تک پہنچا رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے پہلو میں اس کے لیے قبر بنائی، پٹی ڈالتا گیا مگر ہر مٹھی کے ساتھ لگتا جیسے میں خود کو دفن کر رہا ہوں۔ جب آخری مٹی ڈالی تو ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ عورت جسے میں نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا، وہی میری سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں نے اسے ابدی سکون کے حوالے کر دیا، مگر ان عورتوں کا کیا جن کو ان کے اپنے اس مٹی کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے؟ کیا وہ سکون میں اور حفاظت میں ہیں، اور میں ان کی عزتیں مٹی میں دبنے کے بعد بھی مٹی میں ملا دیتا تھا؟ پہلی بار اس احساس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور لگا شاید اب کوئی قبر کھودنے سے پہلے میں مر جاؤں گا شرم سے۔ گھر واپس آیا تو دروازے سے لے کے صحن تک سب کچھ خالی لگ رہا تھا،
चूल्हे के पास बर्तन रखे थे, बिस्तर पर उसकी चादर पड़ी थी जिस पे उसके बाल उलझे हुए थे। मैंने वो चादर उठाई, सीने से लगा ली। आंखों से आंसू रुके नहीं। बरसों बाद मैंने दिल से रोया। सलमा की हर बात याद आने लगी। वो जब खामोशी से खाना रखती थी, जब आहिस्ता से पूछती थी, नासिरा आप थक गए होंगे, और मैं जवाब दिए बगैर गुजर जाता। आज वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थीं और मैं चाह के भी खामोशी नहीं रोक पाता था। रात हुई तो मैं कब्रिस्तान चला गया। सलमा की कब्र के पास बैठ गया। चांदनी उसकी मिट्टी पे पड़ी थी। मैंने हाथ रख के कहा, सलमा तुम सच कहती थी, इंसान को सुकून तब मिलता है जब वो किसी का दर्द समझे, और मैंने तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझा। तुमने हर दिन मेरा बोझ उठाया, मेरी खामोशी बर्दाश्त की, मेरी बदसूरती से नहीं मेरे दिल से प्यार किया, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ गम दिया। आज जब तुम नहीं हो तो लगता है मैंने सब कुछ खो दिया। मैं देर तक वहाँ बैठा रहा। कब्र की मिट्टी ठंडी थी मगर मेरे अंदर आग जल रही थी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ और दिल से निकला, ए खुदा, काश मैं सलमा को एक बार कह सकता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर अब बहुत देर हो गई है। अब सिर्फ कब्र है, सन्नाटा है, और एक नासिर है जो पहली बार सच में अकेला हो गया है। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने बोझ के साथ रेंगती रही। मैं दिन में लोगों की कब्रें बनाता, रात को कब्रिस्तान के किसी दरख्त के नीचे बैठा रहता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी मिट्टी को घूरता जिसके अंदर मेरे अपने ही लोग दफन थे। सलमा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। घर खाली था, दरवाजे की कड़कड़ाहट भी अब खामोशी जैसी लगती थी। मैं अक्सर सोचता, काश वक्त थम जाए, पीछे लौट जाए, माहम को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम हुई। लोग कहने लगे अब उसे भूल जाओ, मगर बाप अपनी औलाद को कैसे भूलता है। मैं दिन रात इसी आस में ज़िंदा था कि शायद वो किसी दिन वापस आ जाए, शायद दरवाज़ा खुले और वो दौड़ती हुई कहे, अब्बू मैं आ गई हूँ। मगर ऐसा कभी ना हुआ। साल गुजरते गए, सलमा की कब्र की मिट्टी भी बैठ गई। मैं कभी कभी उसके पास जाके बैठता, घंटों बातें करता जिनका जवाब कभी नहीं आता था। मेरी बातें अब हवा में तहलील हो जाती थी। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद यही मेरी सज़ा है कि मैं अकेला रहूं, तन्हाई में जलता रहूं। मैंने बरसों तक कब्रिस्तान में कोई कब्र न खोली, कोई गुनाह न किया। मैं खुद से नफरत करने लगा था। मैंने खुदा से वादा किया था कि अब मिट्टी के नीचे सोए किसी इंसान को नहीं छेड़ूंगा। अब कोई ख्वाहिश नहीं, बस तौबा और कफ़ारा है। 5 साल यूं ही गुजर गए। मैंने अपने हाथों की लकीर में खालीपन देखा। चेहरा झुर्रियों से भर गया, मगर दिल के अंदर वही खला था जो ना भर सका। एक रात थी, बहुत पुरसकून रात, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। मैं कब्रिस्तान के किनारे बैठा था, हवा में हल्की सी नमी थी, दरख्तों के पत्तों से शबनम टपक रही थी। मैंने दूर से एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। पहले लगा कोई राहगीर होगा, मगर गाड़ी आके ठहर गई। मैंने दरख्त की ऊँट से देखा, 2 नौजवान उतरे, उनके हाथों में सफ़ेद कपड़े में लिपटी कोई चीज़ थी। वो बार बार इधर उधर देख रहे थे। अंधेरा इतना था कि चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर अंदाज से लग रहा था कि वो जल्दी में है। मेरे कदम खुद ब खुद उनकी सिमत बढ़ने लगे, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैं छुप के देखने लगा। वो गाड़ी के पिछले हिस्से से लाश निकल रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदा और उस लाश को मिट्टी में उतारने लगे। मैंने टॉर्च की मध्यम रोशनी में देखा कि वो एक लड़की की लाश थी। बाल खुले हुए थे और चेहरे पे अभी भी किसी ताज़ा सांस का निशान लगता था। मेरा दिल एक लम्हे को लरज़ गया। कितनी जवान लग रही थी। मैं दरख्त के तने से टेक लगाए बस देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। वो दोनों जल्दी जल्दी कब्र बंद करके गाड़ी में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। अब कब्रिस्तान में सिर्फ मैं था। हवा रुक गई थी, दरख्तों के पत्ते हिलना छोड़ चुके थे। मैं खामोशी से उठा, उस कब्र के करीब आया। मिट्टी अभी गीली थी। हाथ से छू के देखा तो जैसे अंदर से गर्मी उठ रही हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, नासिर नहीं, अब नहीं। मगर दिल के अंदर कोई पुरानी आवाज़ जाग उठी, वही आवाज़ जो बरसों पहले दबाई थी। मैं ज़मीन पे बैठ गया, सर झुका लिया, मगर नज़रें बार बार उस कब्र पे जाके ठहर जाती। दिल कहता बस देख लो, शायद सुकून मिल जाए, मगर अकल कहती बाज आ जाओ नासिर, बाज आ जाओ। मगर मैं जानता था कि मेरी अकल और मेरे दिल की लड़ाई हमेशा जीतता दिल ही आया है। मैं देर तक वहीं बैठा रहा। रात गहरी होती गई। चांद बादलों में छुप गया और कब्र की मिट्टी पे नमी बढ़ने लगी, जैसे कोई फिर मुझे बुला रहा हो। मैंने खुद को बहुत समझाया, मगर दिल की वो आवाज़ जो बरसों से दबाई हुई थी आज फिर जाग उठी थी, जैसे कोई अंधी ख्वाहिश मिट्टी के नीचे से सर उठा रही हो। मैंने चारों तरफ देखा। हवा रुक चुकी थी। आसमान पे चांद बादलों में छुपा हुआ था। सिर्फ कब्रों की खामोशी बाकी थी।
میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ دل دھڑک رہا تھا، سانس رک رک کے چل رہی تھی، مگر اندر کوئی جنون تھا جو رکنے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں سفید کپڑا نظر آیا۔ میں نے گڑھا مزید کھودا اور لاش کے قریب بیٹھ گیا۔ کپڑے پہ ہاتھ رکھا تو لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے سانس لی ہو۔ میں ٹھٹک گیا، مگر پھر وہی پرانی ہوس، پھر وہی پرانی آگ مجھ پہ حاوی ہو گئی۔ میں نے کپڑے کے کنارے سے ہاتھ بڑھایا، لرزتے ہوئے اس وجود کو چھوا۔ بدن ٹھنڈا مگر نرم تھا۔ میں کانپتے لبوں سے کچھ بول بھی نہ سکا، بس ایک بھیانک خاموشی میں وہ لمحہ جیسے زمین رک گئی ہو۔ اچانک ایک سانس کی سی آواز آئی، بالکل مدھم مگر واضح، جیسے کوئی آخری سانس ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میں نے گھبرا کے اس کا چہرہ ڈھانپنے والا کپڑا آہستہ سے ہٹایا۔ اتنے میں آسمان پہ بجلی چمکی، ایک لمحے کو پوری قبر روشنی سے بھر گئی اور میں پتھر بن گیا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، زبان گنگ ہو گئی۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا وہ میری ماہم کا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ زمین گھومنے لگی۔ میں نے خود کو پیچھے کھینچا مگر پاؤں لڑکھڑا گئے۔ میں مٹی میں گر گیا اور رونے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کے کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، مگر قبر کے اندر وہ چہرہ میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو، یہ سب تیری سزا ہے ناصر، تیری ہی سزا۔ میں زمین پہ گری مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے منہ پہ پھینکنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح روتا رہا اور پھر ایک دم سے ہنسنے لگا۔ ہنسی اتنی تیز تھی کہ قبرستان کی خاموشی پھٹ گئی۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان کے دروازے سے باہر نکلا، گلیوں میں ننگے پاؤں بھاگتا جا رہا تھا۔ لوگ دروازے کھول کے دیکھتے تو میں تالیاں بجاتا ہوا چلاتا جاتا کہ میں نے اپنی ہی بیٹی کی عزت مٹی میں ملا دی، میں نے اپنے ہی خون کو ناپاک کر دیا۔ لوگ دروازے بند کر لیتے، بچے روتے، عورتیں چھپتی، مگر میں ہنستا رہتا، چیختا رہتا کہ دیکھو میں ناصر ہوں، قبرستان والا ناصر، جس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشا۔ رات کے اندھیرے میں میری آوازیں گونجتی رہیں۔ میں گلیوں کے بیچ پاگلوں کی طرح ناچتا رہا، کبھی روتا، کبھی ہنستا اور پھر ایک جگہ جا کے گر گیا۔ میرے ہاتھوں پہ مٹی تھی، چہرے پہ آنسو، مگر آنکھوں میں اب صرف ویرانی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو لگا جیسے بادلوں میں بھی میری بیٹی رو رہی ہو۔ میری سزا مکمل ہو چکی تھی، مگر دل کی چیخ اب بھی زندہ تھی۔ میں ناصر جو کبھی قبر کھول کے تمنائیں پوری کرتا تھا، آج اپنی ہی قبر کا قیدی بن چکا تھا۔